अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 43, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 43 की तरफ। महरूसा चेंज करके सियाह शेफून का सादा सा सूट जेब तन करके खुद को उस भारी भरकम लहंगे से आज़ाद कर गई थी। हमदान सिद्दीकी का कुछ देर पहले वाला रूप देखकर उसका दिल चाहा था यहीं इस कुशादा वॉशरूम के एक कोने में रात गुजार दे। वो हमदान सिद्दीकी का जल्लाद वाला रूप तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका ये मेहरबान अंदाज नहीं जो उसके लिए जानलेवा था। वो जानती थी उसका दिल कैसे पागल था हमदान सिद्दीकी के लिए। अगर वो उसके नरम रवैये के आगे अपना सब कुछ वार कर कुछ उल्टा सीधा बोल जाती तो बहुत सारा नुकसान उठाने के साथ साथ खुद को भी कभी माफ़ ना कर पाती। जुनैद के साथ जो हो चुका था, ऐसा वो हाजिम और शाहवेज़ के लिए सोच भी नहीं सकती थी। मरते क्या न करते के मज़ाक महरूसा बाहर निकली थी। पूरे रूम पर नज़र डालते उसे सुकून की सांस खारिज की थी, क्योंकि हमदान वहाँ कहीं भी नहीं था। लेकिन चंद कदम आगे बढ़ाते ही उसकी धाड़ पर महरूसा ने अपने दिल पर हाथ रखते टेरेस की जानिब देखा था, जिसके पर्दे गिरे हुए थे, मगर हमदान की किसी पर गुस्से से बरसने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। वो जानती थी कि इस गुस्से की वजह क्या थी, इसलिए हमदान सिद्दीकी उस पर भी अपना गुस्सा निकाल सकता था, क्योंकि उसी के फेलो लीडर्स ने जाकर उसके खड़ूस पुलिस वाले का प्लान ख़राब कर दिया था। महरूसा जल्दी से बेड की जानिब बढ़ती, कंबल खोलकर अपने ऊपर लपेटती बेड के कोने पर दराज हो चुकी थी। उसने कंबल सर से पैर तक ओढ़ रखा था, उसका एक बाल तक दिखाई नहीं दे रहा था, जब कुछ लम्हों बाद उसे हमदान के कदमों की चाप सुनाई दी थी। कंबल के अंदर वो आँखों और मुट्ठियों को सख्ती से भेजे हुए थी। उसे हमदान बेड की दूसरी साइड पर बैठता महसूस हुआ था। महरूसा जिंदगी में आज तक कभी इतना नहीं घबराई थी जो हालत उसकी इस वक्त हो रही थी। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि हमदान सिद्दीकी इस वक्त उसे याद ना ही करे तो ठीक था, मगर शायद ये वक्त कबूलियत का नहीं था। महरूसा की नहीं सुनी गई थी और हमदान सिद्दीकी अगले ही लम्हे उसे कंबल के ऊपर से ही थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था। महरूसा ने होठों को सख्ती से मेचते मुंह से बरामद होती बेसाख्ता चीख का गला घोटा था, जबकि उसके एक बार खींचने पर ही महरूसा उसके ऊपर आन गिरी थी। महरूसा उसकी सख्त गिरफ्त से ही उसका गुस्सा समझ पा रही थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी नींद आ गई तुम्हें? मुझे तो अभी बहुत सारी बातें करनी थी तुमसे। हमदान करवट बदलते उसे अपने बाजू पर लिटाते खुद ज़रा सा ऊपर होता उसका कंबल में छुपा चेहरा देखने लगा। बिना मेकअप के साफ शफाफ दूधिया चेहरा और बेपनाह दिलकशी भरे नकूश, बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी। हमदान इस बात से इनकार नहीं कर पाया था, मगर इस वक्त अंदर से वो जिस कदर गुस्से से भड़क रहा था, उसे महरूसा की ये खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। उसकी आंखों से फूटते शरारे, महरूसा को उससे खौफ महसूस हुआ था। वो इस शख्स को हारते नहीं देखना चाहती थी, मगर हर बार वो ही उसकी हार का बाइस बन रही थी। जी मुझे नींद आ रही है, महरूसा बमुश्किल बोल पाई थी। उसे खुद पर हैरत होती थी कि आखिर हमदान सिद्दीकी के सामने उसे हो क्या जाता था। उसकी मोहब्बत उसे इतना कमज़ोर क्यों कर देती थी। लेकिन अब तुम मेरी दस्तरस में आ चुकी हो, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम अब सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे एक एक अमल पर तुमसे ज़्यादा मेरी मर्ज़ी चलेगी। यही हमदान सिद्दीकी की मोहब्बत है, जिसे अब बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। हमदान उसकी आंखों में देखता मायने खेजी से बोला, जबकि महरूसा ने सख्ती से आंखें मेचते अपनी मुंतशिर होती सांसों और बेकाबू होती धड़कनों को एतदाल पर लाना चाहा था। उसका चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। हमदान, जिसने ये अमल किसी भी मोहब्बत भरे जज्बे के तहत नहीं बल्कि महरूसा को सिर्फ खुद से खौफज़दा करने के लिए किया था, ताकि वो उसके अंदाज से घबरा कर अपना सच खुद ही अपने मुंह से उगल दे, मगर महरूसा के इस कदर करीब आ जाने पर उसके अपने दिल की धड़कनों का साज बदलने लगा था।
وہ اس کی فیلنگز کو استعمال کر کے اسے ہی گھیرنا چاہتا تھا، مگر محروسہ کا وجود ایس پی ہمدان صدیقی کا گہرا امتحان لے گیا تھا۔ ہمدان نے نگاہیں جھکا کر محروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں میچے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہمدان صدیقی کو اپنا دل اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً محروسہ کو خود سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ محروسہ نے سکھ کا سانس لیتے آنکھیں کھولی تھیں۔ تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ ہمدان سائڈ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی محروسہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ محروسہ اس کا لال چہرہ اور ضبط سے بھیجے ہونٹ دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ ایس پی صاحب کب تک اپنے دل پر ایسے ہی نفرت کے پہرے بٹھائے رکھیں گے؟ جیسے باقی سب مشنز میں آپ ہار رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو محروسہ قبل کی محبت کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ محروسہ اس کی کیفیت سمجھتی، سر تکیے پر ٹکاتی کھل کر مسکراتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ میم، آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا تھا اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے حازم سالار کے نمبر پر ہی کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی ہی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر تھے۔ انسپکٹر غفور نے ہبا کے کہے پر A to Z اپنی کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے حازم کا کہا سچ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ مسنگ ہے۔ ہبا انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اس کا دل حازم کی کہی بات ماننے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت تھا جس پر وہ خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کا شوہر اتنا بے رحم اور بے حس نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک وہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے کاموں میں پڑ چکا تھا، مگر وہ اتنا بے ضمیر بالکل بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ جیسے چچا کو مار دیتا۔ ہبا کچھ دیر بیٹھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہی تھی۔ جب کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتی وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ تشریف لائیں ایس پی صاحبہ۔ وہ سیدھی کمشنر سر کے آفس میں پہنچی تھی۔ جن تک اس کے واپس لوٹ آنے کی اطلاع تو پہنچ چکی تھی، مگر انہوں نے اس سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ اس کیس کو سالو کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہاں کے وڈیرے کسی کو اپنے علاقے میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ انہیں تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہبا زندہ بچ کر کیسے واپس لوٹ آئی تھی۔ سر، میں بنا مشن پورا کیے واپس لوٹ آئی، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت خود کو مینٹلی اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی، مجھے کچھ وقت کے لیے چھٹیاں چاہیے۔ ہبا کی بات پر کمشنر صاحب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان کے ادارے کی سب سے قابل آفیسرز میں سے تھی۔ اس کا تھکا تھکا سا اداس چہرہ دیکھ کر وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحبہ، آپ اپلیکیشن دے دیں۔ آپ نے جب سے یہ فیلڈ جوائن کی ہے ایک بار بھی چھٹیاں نہیں لی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں۔ کمشنر صاحب کا رویہ ہمیشہ ہبا کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا۔ انہیں اپنی یہ قابل آفیسر بہت عزیز تھی۔ ہبا ان کی بات پر مروتاً مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پہلے وہ بھی خود کو بہت قابل آفیسر ہی سمجھتی تھی، مگر حازم والے واقعے کے بعد اسے اپنا آپ اس پوسٹ کے لیے بالکل نااہل لگنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو لڑکی اتنے سالوں تک اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے مرا ہوا تصور کرتی رہی تھی، جو اتنے سال اپنی مدد نہیں کر پائی تھی، وہ بھلا دوسروں کی کیسے مدد کرتی۔ ہبا بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر آئی تھی، جہاں اس کی ماما اور صبا اسی کی منتظر تھیں۔ ہبا، تم نے اس طرح اچانک پیکنگ کرنے کو کیوں بولا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نجمہ بیگم حیرت کا اظہار کرتے اس کے قریب آئی تھیں۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں نے پیکنگ نہیں کی ہوگی۔ ہبا ٹیبل پر پڑا نجمہ بیگم کا اور صبا کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتی ان دونوں کی جانب مڑی تھی۔ ہبا،
میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اور یہ موبائل کیوں لیے تم نے؟ نجمہ بیگم اپنی سر پھری بیٹی کو یہ سب کرتا دیکھ کر پریشان ہوئی تھیں۔ سوری ماما، میں ابھی آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ پلیز، اگر آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی فکر ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں، اور یہ موبائل دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے سے رابطہ نہ کر سکیں۔ ہبا کی بات سن کر نجمہ بیگم مزید پریشان ہوئی تھیں، مگر اس کے دو ٹوک انداز پر وہ بنا کچھ بولے صبا کو بھی اوپر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ صبا ہبا کا جلالی روپ دیکھتی خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صبا حازم کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر نہ تو لینڈ لائن سے رابطہ کر پائی، نہ کسی اور طریقے سے، اور ناچار انہیں ہبا کی بات مان کر گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھیں کہ ہبا کو اچانک ہوا کیا ہے، وہ اس طرح اچانک انہیں کہاں لے کر جا رہی تھی، اور کس ریزن سے ان کے موبائل بھی اپنے قبضے میں لے گئی تھی۔ سفیان پر رات کو ہوئے حملے پر آفندی ولا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہباز آفندی اپنے مخالفین کا نام لیتے ان پر شک کر رہے تھے، مگر وہ اس وقت ان کے خلاف ایکشن لے کر کوئی اسکینڈل نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے اہم پریسا اور سفیان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر ہوئے اس حملے پر بھی خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ وہ اب پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب کل کے واقعے کے بعد پریسا عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف شاہ سکندر کی اتنی نفرت، اور دوسری جانب اس کا ہر مشکل وقت میں محافظ بن کر پہنچ جانا، اور سب سے بڑی بات، کل جو اس نے سفیان کے ہاتھ پکڑنے پر شاویز کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھی تھی، وہ کوشش کے باوجود اس لمحے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ سفیان کو صرف اس کا ہاتھ پکڑنے پر گولی مار گیا تھا۔ نہیں، اس جیسا وحشی انسان غصے میں پاگل ہو کر کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کے ریزن کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ پریسا اپنے دل کو تسلی دیتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹوں بعد اس کا نکاح اور رخصتی تھی، جو سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، ابھی بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سنگ دل کو دل و دماغ سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ٹھہر رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت زیادہ قابل رحم تھی۔ جب اسی لمحے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی اس کی ساری کزنس نے ایک ساتھ اس پر دھاوا بول دیا تھا۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے وہ سب ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھیں۔ آفندی مینشن کا ہر فرد ایسے ہی خوش تھا، سوائے پریسا آفندی کے، جس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی اسی وقت نکاح سے انکار کر کے چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دے کہ وہ شاہ سکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور صرف اسی کے نام کی دلہن بننا چاہتی ہے، مگر ایسا کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا، کیونکہ شاہ سکندر اس کی صورت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم کون سے رخصت ہو کے کسی دوسری دنیا میں جا رہی ہو؟ تم نے تو صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے۔ فضا اس کے قریب آن بیٹھتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تم تنگ مت کرو میری پری کو، یہ مومنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اریبہ بھابھی اسے گلے سے لگاتے اس کے آنسو پوچھتی فضا کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ وہ سب ہلکی پھلکی مسیاں اور نوک جھوک کرتی پریسا کو تیار کرنے لگی تھیں۔ پریسا جو ہر وقت چہکتی اور ہنسی کھلکھلاتی رہتی تھی، آج اس کی یہ خاموشی اور اداسی ان سب کو حیران کر رہی تھی، مگر یہی سمجھ کر وہ سب خاموش ہو گئی تھیں کہ شاید وہ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ بیوٹیشین نے مہارت کے ساتھ اس کے دو آتشہ حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ بہت کم ہی میک اپ کرتی تھی، اس لیے آج اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ وہ لال الوسی جوڑے میں پور پور سجی نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں موتی کے پھول ڈال کر ڈھیلی سی چٹیا میں مقید کر کے آگے کی جانب ڈال رکھے تھے۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان سب سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ پریسا کی سوجی دل فریب آنکھیں اور سوگواریت اس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد اسے نکاح کے لیے نیچے لے جایا جانا تھا۔ پریسا کو اپنی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے حواس کھو دے گی۔
جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنا شروع ہو چکا تھا۔ گول گول خوبصورت آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو چکے تھے۔ جاوید سکندر، پچھلے 5 گھنٹوں سے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں افندی مینشن کے باہر کھڑا کیے ہوئے ہو اور اب تک 50 سے اوپر سگریٹ بھی پی چکے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے دوست، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا تھا تم بہت زیادہ ناپرست اور پتھر دل ہو، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی محبت کے معاملے میں ان دونوں چیزوں کی انتہا کر دو گے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ انتقام لینے کے چکر میں اپنے دل کی بازی ہار چکے ہو؟ محبت کرنے لگے ہو پریسا افندی سے، اور آج اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو۔ کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اور اس پر بھی ابھی بھی اسے اپنا سکتے ہو۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے تمہاری نگاہیں پریسا افندی کے کمرے کی کھڑکی سے ہٹ نہیں رہیں، اور تم کہتے ہو نفرت ہے تمہیں اس لڑکی سے۔ حازم کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کب سے اذیت میں مبتلا کیے جاوید سکندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو نہ تو افندی مینشن کے آگے سے ہٹ رہا تھا اور نہ ہی اندر جا کر پریسا افندی سے نکاح کر کے اپنی ہار تسلیم کرنے کا ارادہ کر پا رہا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر آگے کہانی میں کیا ٹویسٹ ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنے پہ لگے گا نیو ایپیسوڈ کا۔ تو پھر بہت جلد نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔